अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है, थोड़ा मुश्किल दिन है क्योंकि ज़ाहिर है बारिश हो रही है। कराची वालों के लिए भी थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन मुश्किलात में जल्द आप जो है वो कमी आ जाए और बहुत अच्छे से आप आज का दिन गुजार पाएँ। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा जी हमारी यूथ। हमने देखा कि गुज़िश्ता कई साल से जो डायरेक्शन है वो खो सी गई है। क्या पेरेंटिंग इश्यूज हैं या फिर कोई और वजूहात हैं, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर भी जानेंगे। साथ साथ हमारी जो तीसरा सेगमेंट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है जो बारिशों का सिलसिला है इस वक्त, उस पर बात करेंगे सिंध के बेशतर इलाकों में। और साथ साथ अगर पंजाब और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। डैम्स जो है वो पानी से भर चुके हैं। बाराने रहमत है, लेकिन देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं मुश्किल ना खड़ी हो जाए लोगों के लिए। तो इस पर भी बात करेंगे कि आगे कितने दिन ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तानी जितने भी इलाकों में बारिश हो रही है उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी 3 टीयर्स में तैनात की जाएगी। पुलिस, रेंजर्स, FC और फिर फौज जो है वो ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगी। साथ साथ इंतखाबी अमल पर मुशाहिदे के लिए मुख्तलिफ ममालिक के 92 गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी, मुबसरीन को भी वीज़ाज दिए गए हैं। इंतखाबात के इनेकाद को हर मुमकिन जो है वो पुरअमन अंदाज से मुमकिन बनाया जाएगा। लगभग 12 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहना था ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। कल उन्होंने बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सब चीज़ें बताई कि जो इंतखाबात हैं वो बर वक्त हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो जिस तरह इनका इनेकाद कराया जाएगा वो बहुत खूबसूरत अंदाज में कराया जाएगा। बहरहाल जी, नौरीन शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नौरीन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। नौरीन, बिला आखिर वो वक्त आन पहुंचा है। हमने देखा कि बेशुमार स्पेकुलेशंस, बेशुमार कैंपेन्स के आखिर ये बातें भी की गई कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। फिर उसके बाद ये बातें भी हुई कि जी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो तमाम तर तासुर को निगरान हुकूमत की जानिब से, फिर उसके बाद हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से, हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़ाइल कर दिया गया। बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा है। आने वाले जो चंद माह हैं आम इंतखाबात के बाद, उनको किस तरह देखते हैं? आने वाले जो दिन हैं ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मरहला है जो हम देख रहे हैं कि 2022 से लेकर अब तक कोशिश लगी हुई थी कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है हो, एक स्टेबिलिटी हमारी मुल्क में आए। और उसके बाद जब निगरान हुकूमत ने टेक ओवर किया तो एक थोड़ा सा तासुर ये हुआ कि अब थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं लगी हुई कि जिसके कुछ अपने इंटेंशंस हों। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से मुल्क को और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। बल आखिर ये एक नया फेज आ गया है और बहुत गहमा गहमी और जिस तरीके से आपने इनिशियल व्यू दिए कि बहुत सारे मफरूजे, बहुत किस्म की जो है अफवाहें फैलाई जा रही थी कि किसी तरीके से इसको भी सबोटाज किया जाए और साथ साथ ये भी कहा जाए कि भाई निगरान हुकूमत जो है इस हवाले से बिल्कुल भी जो है सीरियस नजर नहीं आती। लेकिन अब ये सारी चीजें दम तोड़ती हुई नजर आ गई हैं और बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ गया है कि चाहे जितने भी इदारे हों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्मी चीफ हो या मुल्क की जो जितनी भी इस वक्त हमारा एक सेटअप है वो सब एक पेज पर है और एक बड़ा डेमोक्रेटिक फेज जो है वो अब होने वाला है 8 फरवरी को। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देखिए मामला फिर भी हमारे लिए कोई ऐसे नहीं होंगे कि बहुत जल्दी हम कहेंगे कि बस एक ये फेज गुजरा है और उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। चैलेंजेस अपनी जगह, फाइनेंशियल चैलेंजेस अपनी जगह, हमें IMF की तरफ भी चीजें देखनी है, हमें इस वक्त अपनी स्टॉक मार्केट्स को भी देखना है, हमें इस वक्त देखना है कि जो हमारा अपना पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स हैं, ये जो हमारे लोग हैं, ये जो हमारे खासतौर पर जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किस तरीके से इस माहौल को देख रहे हैं। क्योंकि जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के बहुत सारे मामलात हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस अपने कैंपेन्स में तो किए हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है या जो भी तख्ते इक़्तिदार में बैठता है उसके असल मामलात क्या हैं। क्योंकि हमने देखा पहले भी इलेक्शंस में लोग कहते थे 100 दिन में आके हम ऐसा कर देंगे, फिर उनको बाद में रियलिटी रियलाइज होती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। मामला जब आप आके बैठते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं तो बहुत मुश्किलात और बहुत सारी डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं। लेकिन बहरहाल फोकस मुझे लगता है हर किसी का होना यही चाहिए, जो कि कुछ दिन पहले हमारे निगरान वजीर आजम काकर साहब ने भी कहा कि बड़ी मायूसी हुई कि सारे लोग अपनी जो एक सियासी मामलात को और अपने तमाम तर उन बदलों को सियासी की नज़र करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई मुआशी
ठोस जो है प्लान नजर नहीं आ रहा, जो सही। कि असल जरूरत है इस वक्त मुल्क की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ बात की जाए, चूंकि हमने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया, तो जब निगरान हुकूमत ने मनसब संभाला था, टेक ओवर किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर किया, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, फिर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जो कि हकीकी मायनों में स्टेप्स लिए गए। माजी की तरह नहीं था कि जिस तरह 2018 के बाद एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया और आवाम को फिर मुश्किल में ढकेल दिया गया। बाकायदा तौर पर जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हुई। हमने देखा डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल कीमत में बहुत ज़्यादा कमी हुई, फिर उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। तो चैलेंजेस अपनी जगह थे, लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इनको केटर किया गया ड्यूरिंग केयर टेकर सेटअप। अब आपको लगता है कि जो जी आने वाली हुकूमत है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर ये वाली जो स्ट्रेटजीज थी, ये अगर आगे लेके ना चल सके, या इसमें कोई ना कोई ऐसी हर्डल आ जाती है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी दोबारा? जी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, और मैं कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती। अगर आपको याद हो कि पिछली हुकूमत में, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, जी उन्होंने भी काफ़ी इसमें कोशिश की। बहुत सारे जो बाहर लोग चले गए थे उनको, बड़े एक्सपर्ट्स को बाहर से लेकर आए, और जिन पे कहा जाता था कि वो बहुत मशहूर हैं अपने जी जी फैसले करने पे, जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो मामला बेहतर उस तरीके से नहीं हुए। जैसे मैं कह रही हूँ कि सियासी जमातें जो होती हैं, उनके सियासी मामला बहुत होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी बात की कि निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने बड़े मुश्किल से मुश्किल फैसले किए, जी क्योंकि ऑब्वियसली एक इतना बड़ा ओहदा है, एक ऐसा ऑफिस है, उसका एक चैलेंज है कि आप मुश्किल फैसले करें, जो कि आप ये नहीं सोचते कि भाई किसके हवाले से जाएगी, हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। तो ये थोड़ा सा एज मिल जाता है निगरान हुकूमत को कि वो कोई सियासी फैसलों की तरफ नहीं देख रही होती, वो ये सिर्फ देखना चाह रही होती है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उनको बेहतर किस तरीके से किया जाए, विदाउट सही। रियलाइजिंग कि उनका वोट बैंक लूज हो जाएगा या जी क्या जी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि अब ये जो सियासी जमातें हैं, ये जो बड़े बड़े बोल बात कर रही हैं, कोई बिजली के यूनिट फ्री कर देगा, कोई डॉलर की प्राइस को नीचे ले आएगा, लेकिन जो हकीकत के कहूँगी कि बरक्स बातें हैं, वो आवाम भी मेरे ख्याल से अब समझती है। और हकीकत से बातें अगर हम कहें कि ये ख्वाबों की दुनिया है, तो फिर ये वही ख्वाबों की दुनिया है कि हम सही। एक ऐसी पैरेलल दुनिया बना लें कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, और हम फिगर्स और फैक्ट्स पे बात ना करें, और फिर बस एक ऐसी ही दुनिया चलती रहेगी। तो ये मामला जो है, सियासी जमातें चाहे जितने प्रोमिस कर लें, लेकिन उनको अचीव करना, ऐसा नहीं है कि किसी के पास जादू की छड़ी है 4 से 5 महीने में आके वो उसको बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से फैक्ट्स पे रहना चाहिए, और अगर सियासी जमातें ये सोचती रहेंगी, या तो वो आवाम से सच बोलना सीख लें, और अगर झूठ बोलती हैं तो फिर उस झूठ को सच करके सही। दिखा दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। इंतखाबी मुहिम के खात्मे में 3 दिन बाकी हैं, और इंटरनेट की बंदिश मुस्तरद, ये इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि ज़रा हमने देखा कि सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई गई बाकायदा तौर पर, और अब भी इस तरह के फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि इलेक्शंस टाइम पर हों, या फिर उन्हें डीरेल कर दिया जाए, या पाकिस्तान को प्रॉस्परस ना देखा जाए। क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि इस तरह की बाकायदा सिविलाइज तरीके से पूरी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। हुकूमती नैरेटिव के खिलाफ भी कैंपेन्स हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक सोशल मोरल जिम्मेदारी भी आयद होती है अवाम पर, वो कहाँ चली जाती है ऐसे सिनेरियो में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन असल में जो हमारी आवाम है उसको बहुत सारी चीज़ों में ना फैक्ट्स नहीं पता चल रहे हैं, और जी कुछ मामलात ऐसे हो भी गए हैं माजी, जहाँ पे एक शक व शुबहत की जो है गुंजाइश निकल आती है। सही। अभी पिछले दिनों आपने भी देखा, इंटरनेट कहीं ना कहीं जो है डाउन हुआ। अब उसकी कोई भी टेक्निकल वजूहत हो सकती हैं। हमारी निगरान हुकूमत है, इसने भी इसको एक्शन इसमें लिया, और उन्होंने बावर कराया कि जो हमारे यानी कि टेली कम्युनिकेशन की अथॉरिटी है उनको, कि भाई ज़रा इस मैटर को आप देखें। लेकिन इसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है उन लोगों को जो इस मुल्क में कैओस फैलाने की कोशिश करते हैं, जो इस वक्त के इदारों पे जो एक कहते हैं ना कि एक शक की नज़र जो देखने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यही एक वजह है कि वो इलेक्शन को हमेशा से इस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। तो ये कौन सा बहुत अच्छा मौका होगा कि उसको इनिशियली ही जो है, शुरू होने से पहले ही उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए कि ये मसला है। और ये मसला उन्हीं पार्टीज को ज़्यादा है जिनको लगता है कि फॉलोइंग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के तहत ही है। अगर जो और दूसरी सियासी पार्टीज हैं उनकी भी कैंपेन चल रही है, उन्होंने इस बारे में से कोई बात नहीं की, उन्होंने इस बारे में कोई ऐसा शक व शुबा जाहिर नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखें, कल भी एक बड़ा अहम अजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के जो इनेकाद के लिए हवाले से बात की, और इसमें सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात को भी बड़ा
دیکھا گیا تو اس میں جو چیف الیکشن کمشنر انہوں نے صاف کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا, اس کو مسترد کیا انہوں نے, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اب اتنی ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں جو ان کا پروسیس ہے, یعنی کہ جو انٹرنیٹ سروس کے ذریعے ہی جو ای ایم ایس ان کا سسٹم ہے جس میں وہ ووٹنگ کے بعد وہ تمام چیزوں کو گیدرنگ آف ڈیٹا ہے, تو وہ چیزیں کس طریقے سے پوری ہوں گی. اور اگر یہ ہم کہیں گے اس دن بھی ہم نے پورا بٹھا بٹھا کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے یا سیکیورٹی کے کوئی جلوس نکل رہے ہیں, کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس دن بھی کوئی فیک نیوز اس طریقے سے نہ پھیلائی جائے, کیونکہ یہ جو کام کرنے والے جو کانسپریسی تھیوریز پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اس دن بھی باز نہیں آئیں گے. لیکن چیف الیکشن کمیشن نے ویسے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس تو ویسے نہیں بند کی جائے گی, اور اگر ہوتی بھی ہے تو ان کا سسٹم تو ویسے ہی چلتا رہتا ہے اور آف لائن سسٹم بھی وہ کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, موونگ آن ٹو نیکسٹ اسٹوری. 9 مئی کی پلاننگ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی ایما پر کی گئی, ایسا کہنا تھا وعدہ معاف گواہان کا, اور جو باتیں پہلے کی جا رہی تھی کہ جی پراپر انداز سے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا تھا, باقاعدہ ٹریننگ کی گئی ان سب ایکٹیوسٹ کی کہ جنہوں نے جن کا ہاتھ ملوث تھا اس واقعے میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بھی اب کیونکہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے, عوام کے سامنے آتی جا رہی ہے, تو اس سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہم نے دیکھا پاکستان نے. 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے یقیناً ہر پاکستانی افسردہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں 9 مئی کی جو یہ کل رپورٹ آئی ہے کیبنٹ کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے. اس میں یہ جو آپ نے بھی 4 گواہان جو ہیں وعدہ معاف بنے ہیں, انہوں نے بہت بڑی ریویل کیا ہے یہ چیز کو کہ شیخ رشید کا بھی نام لیا ہے, بانی پی ٹی آئی کا بھی نام لیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ فل فلیج پلان کے تحت بھی اس کو کیا گیا. تو دیکھیں اس کو پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بنائے نہیں تھی. بہت سارے جو پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو لگا تھا کہ یہ جو مقبولیت ہے یہ مقبولیت اتنی بڑی بن چکی ہے کہ اگر ہم اس کو رشیا یا ٹرکی یعنی کہ ٹرکی کے ماڈل پہ اگر ہم کچھ اس طرح کے واقعات یہاں پہ پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ انقلاب کی صورت اختیار کر جائے گا. وہ انقلاب بہت غلط طریقے سے, شارٹ کٹ طریقے سے لانے کی کوشش کی گئی, اور خاص طور پہ جو اگر اداروں کو خلاف بھڑکانے کی جو کوشش کی جاتی ہے تو اس میں غیر ریاستی عناصر جو ہوتے ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کہتے ہیں ان کو بہت موقع مل جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو ہوا دینے لگتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ ہیں معصوم ہیں یا جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, وہ کسی کے بھی کہنے پہ کہیں گے کہ ہم یہاں آگ لگا دیں, ہم وہاں آگ لگا دیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریولیشن ہے, اور میں کہوں گی کہ ابھی بہت سارے کیسز میں جو ہے ہم نے دیکھا فرد جرم عائد بھی ہوئی, سزائیں بھی ملی. تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جس پہ لوگوں کو میرے خیال سے مثال بنانا چاہیے کہ ایک 12 مئی کا واقعہ نہیں بھولتا, ایک 9 مئی کا واقعہ نہیں بھولتا اس قوم کے لیے. اور بہت ضروری ہے کہ اس کو مثال بنا کے پیش کیا جائے, کیونکہ اگر یہ فل پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو یہ پلان تو بہت بری طریقے سے فیل ہوا, اور فیل کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر کل کو کوئی اس طرح کی کوشش بھی کرے تو کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور کیا جو اگر آپ ریاست کے خلاف جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک, یہ پوائنٹ ویل ٹیکن جی. مثال بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان اس طرح کا کوئی بھی سانحہ آئندہ نہیں دیکھے گا اور نہ دیکھنے کی اجازت دی جائے گی. ڈیفینیٹلی یہ ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہت شکریہ نورین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. نورین شمس ہمارے ساتھ موجود تھی. موونگ آن ٹو نیکسٹ سیگمنٹ, بہت اہمیت کا حامل ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہماری یوتھ کی. انتشار بہت زیادہ ہے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے, اور رویوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ پرورش کی گئی ہے اس رویے کی, کہ جو کہ ذہن سازی کی گئی ہے یوتھ کی. ہمارا یوتھ بہت امپاورڈ اور بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا تھا, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ 60% سے زائد ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ پر ریلائی کرتا ہے. بہت بڑی پاپولیشن یوتھ کی ہے. اس میں کس چیز کا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا پیرنٹنگ میں کوئی کمی ہے, یا پھر اگر ہم بات کریں اساتذہ کی وہاں پہ کوئی کمی دکھائی دیتی ہے, یا پھر ہمارا جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ ایسے فیکٹر جن کو دیکھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے. بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں, ہانیہ کاظمی موجود ہیں ہمارے ساتھ, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر. ہانیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ہانیہ, یوتھ کی جب بات آتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ بہت امپاورڈ ہے, اچھے برے کی تمیز بھی جانتی ہے, سمجھتی ہے ان چیزوں کو, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں سے ایک ڈائریکشن جو تھی, جو کہ ہونی چاہیے تھی, جو پراسپیرٹی کی طرف جاتی ہے, وہ کھو سی گئی تھی. اس کی کیا وجوہات ہوئی؟ اس کی وجوہات ہمارے سوشل فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں, لیکن اگر ہم سٹارٹ کریں پیرنٹنگ سے, بیکاز جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کانٹیکٹ ان کا پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے
کہ ہمارے پیرنٹس کی کچھ غلطیاں تو نہیں کہیں گے لیکن آبویسلی پیرنٹس کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, اور سنس دا بگننگ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو پھر ان کے ایڈلٹہڈ میں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم صرف یوتھ کی بات کریں جس میں ایڈولسنس ہے, آئی وڈ اسٹارٹ ود دا ایج آف 13 ایئرس ٹو 20 ایئرس کی بات کر لیتے ہیں جو ایڈولسنس ٹین ایج ہے. یہ زندگی کا ویسے ہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ٹین ایج میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, بالکل ایموشنلی بہت انسٹیبلٹی ہوتی ہے. اس میں پھر ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے, ہم بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ متس ہیں پیرنٹنگ میں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں جنرل کانسیپٹ کی کہ بھائی زیادہ پیار نہیں دو سر پہ چڑھ جائیں گے یا بگڑ جائیں گے, یہ جو چیز ہے نا, اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے ایز اے پیرنٹ کہ بچوں کو انکنڈیشنل ریگارڈ ہم نے دینا ہی دینا ہے. ہماری محبت بچوں کے لیے کنڈیشنز پہ جڑی ہوئی ہے. تم گریڈز لاؤ گے تو تم کو پیار ملے گا ورنہ سختی ملے گی. اس طرح کی چیزوں میں بچوں کو لگتا ہے کہ ان کو ارن کرنی پڑ رہی ہے ماں باپ کی محبت. ماں باپ کی محبت ایک بہت بیسک نیڈ ہے بچے کی, اور اللہ میاں کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اسی میں امپیورٹی ہوگی یا اسی میں کنڈیشنز ہوں گی تو پھر بچہ آگے دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا. بالکل. اچھا نوری, ہانیہ یہ بتائیے گا کیونکہ جب بات آتی ہے, یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, پیرنٹنگ کی اگر بات کر لوں تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو رویے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں لڑتے بہت زیادہ ہیں, ان کے آپس کے اختلافات بچوں پر بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرنا چاہیے والدین کو کہ اگر کوئی ایسی بات ہے, کوئی بحث مباحثہ ہے تو بچوں سے دور رکھا جائے, ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے. کیا یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ بچہ ایک الگ انتشار کی ذہنیت یا سوچ کی طرف نکل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. بالکل ان کو انوالو کرنا ان کے لیے بہت نیگیٹو سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو ہم اگر ماں باپ میں کوئی اختلاف ہے تو بچوں کو وہ ایز اپنا پارٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر والدہ ہیں تو وہ بچے کو اپنی سائڈ پہ کریں گے. بالکل کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بچوں کے دماغ میں ڈالنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوبویسلی جو بھی آپ کا اختلاف ہے وہ کمرے کی حد تک ہو, بچوں کے سامنے وہ وائلنس یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. لیکن اگر کوئی ڈیسیجن ہے فیملی کا, اس میں بچوں کو اسپیشلی ٹین ایجرس کی میں بات کروں کہ بچہ نہیں کہنا چاہیے, نوجوان کہنا چاہیے. اس میں یہ کہ نوجوانوں کو, آپ کے گھر میں اگر نوجوان ہے تو ان کو ڈیسیجنس کا پارٹ بنائیں, کیونکہ والدین کو لگتا ہے کہ ابھی بچہ ہے اور جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے. بالکل صحیح. تو ہم نے ان کی یہ فیلنگ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کو ایک سینس آف امپاورمنٹ دینا بہت ضروری ہے. اس میں ان کو ڈیسیجنس میں پارٹ بنائیں, ان سے محبت کا اظہار کریں. شاید ہمارے والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹوں کو صرف عید پہ ہی گلے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی طرف ایک افیکشن ماں کی طرف سے بہت کم ہے. ہمارے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. بچے کی اچھی بات پہ اس کو انکریج نہیں کیا جائے گا, اس کی اچھی بات پہ کہ ہاں یہ تو کرنا ہی تھا, اس میں کیا بڑی بات ہے, سبھی کرتے ہیں. اس طرح کی چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جس میں جنریشن گیپ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. عمر کا جو وہ ہے ڈفرینس یا ایج کا جو ڈفرینس ہے اسے ہم مان لیتے ہیں کہ جی جنریشن گیپ بھی ہے. دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فرینڈلی رویہ رکھنا وہ بھی بہت زیادہ بچے کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پھر بچہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے بہت سی چیزوں کو. یہ بیلنس کس طرح کریٹ کیا جائے والدین کی طرف سے؟ یہ بیلنس اس طرح کریٹ کیا جائے کہ محبت تو آپ نے دینی ہے, بیکاز وہ بیسک نیڈ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اور ان کو سیکیورٹی دینی ہے. بچے کو یہ کانفیڈنس ماں باپ پہ ہو کہ ہم کچھ بھی بات اپنے ماں باپ سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے تبھی ہوگا جب ہم فرینڈلی ہوں گے لیکن باؤنڈری سیٹنگ ہماری ہوگی. مطلب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم سے یہ پرٹیکولر غلطی ہو گئی اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اگین آن دی ادر ہینڈ ہم امی ابو کے پاس اپنی کسی بھی پریشانی سے آ سکتے ہیں. ہم کہاں کرتے ہیں کہ ہم بچوں پہ سختی کرتے ہیں, بچوں کو ہم پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. بچے دنیا سے باتیں شیئر کریں گے, دوستوں سے باتیں شیئر کریں گے, یہاں وہاں کریں گے, گھر میں نہیں پتا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے, بیکاز آبویسلی ٹرسٹ باہر کی دنیا پہ نہیں کیا جا سکتا نا. بچوں پہ ٹرسٹ اپنا اتنا بنائیں کہ ان کو پتا ہے کہ امی ابو کی باؤنڈریز ہیں لیکن ہم ان سے کوئی بھی بات کریں گے دل سپورٹ, تو ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم آج کے موجودہ دور کی بات کریں, ہم اگر پرانی ماؤں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے وقت میں تھی, کیونکہ ظاہر اس وقت ایک بڑی کڑی نظر ہوتی تھی والدہ کی بھی اور والد کی بھی. لیکن آج کے دور میں جو کہ پیرنٹس بزی بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ورکنگ ویمن زیادہ ہیں, وچ از اے ویری گڈ پوائنٹ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بچہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹیبلٹ دے دیے, موبائلس دے دیے کہ بچہ انگیج رہے, اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں وہ ایسی ایکٹیویٹی میں نہ چلا جائے کہ جو بچے کے فیوچر کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے, آپ سمجھتی ہیں کس طرح؟ بالکل ضروری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور کے بچے ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے,
لیکن بہت ایک تو ایکسپوجر ان کو ہر چیز کا ہے, آپ روکیں گے ان کو, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے اس نیڈ کو پورا کریں گے, بیکاز وہ اس دور کے بچے ہیں نا. ہماری پرانی ماؤں کا کیا تھا کہ اتنی چیزیں نہیں تھی, اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, اتنا انفارمیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, اماں کا ڈنڈا ہی چلتا تھا. بالکل. لیکن ابھی ایسا ہے کہ ابھی ہر دور کا بچہ الگ ہوتا ہے نا, اس کی ہر نیڈز الگ ہوتی ہیں. اس وقت سختی بے وجہ کرنا ان کو مزید باغی بنائے گا, اور جب وہ باغی بنیں گے تو ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ پھر وہ شاید ہم تو کنٹرول نہیں کر سکتے, بیکاز ہم ان ریسورسز میں نہیں پلے پڑے نا. تو یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل پرائیویسی بھی دیں, سب کچھ دیں, بٹ پیرنٹل کنٹرولز, اگر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ کنٹرولز بھی آتے ہیں نا, ہمیں خود اس کے لیے بہت زیادہ انفارمڈ ہونا پڑے گا, کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اس کو ہاتھ میں دے تو رہے ہیں کوئی چیز, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کب ان پہ نظر رکھنی ہے. دوسرا, آج کا بچہ پرائنگ برداشت نہیں کرتا, دے وونٹ لائک کہ آپ ان کا فون چیک کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کریں. اس میں بھی بچے کو بھی یہ ہو کہ بھائی جو بھی بات ہے, کچھ بھی غلط ہو, آپ ان کو برائی سے اس سے نہیں بچا سکتے. بچوں کو ماں باپ ان کے حصے کی مشکلات سے نہیں بچا سکتے, لیکن یہ ہے کہ سپورٹ, اگر بچے کو پتا ہوگا نا کہ ہمارے پاس سپورٹ ہے, دے ول نو دیئر باؤنڈریز, اور وہ ہر چیز میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے. تو صرف ان پہ ٹرسٹ کرنا اور ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وی آر دیئر فار یو نو میٹر واٹ ہیپنس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے بھی سامنے آتے ہیں, یوزلی نظر میں آتا ہے کہ اگر بچہ گھر والوں کو معلوم ہے, یعنی والدہ یا والد کو معلوم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہے, یا پھر اور اسے مزید طول دیا جاتا ہے گھروں میں کہ تم نے کیوں نہیں آگے جواب دیا, یا تمہاری اگر لڑائی ہوتی ہے تو تم مارتے اس کو. ہم نے یہ بھی تاثر دیکھے کہ آج کل پیرنٹس اس طرح بھی بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. ایسا ہی ہے تو کہ آپ اس نے کیا تم کیسے چپ رہ گئے. ایگزیکٹلی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے؟ کیونکہ جب وین وی ور ینگ تو ہمیں تو باقاعدہ محلے کے انکل سے بھی مار پڑتی تھی اور ابا سے بھی پڑتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, رائٹ اور رانگ کی سینس. بچے میں اتنا رائٹ اور رانگ کا سینس ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی باہر غلط کر رہا ہے, میں نے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کرنا. آئی ہیو مائی سپورٹ سسٹم ایٹ دا بیک. میں گھر آ کے پیچھے اگر میں بتاؤں گا تو مجھے سپورٹ کیا جائے گا. یہاں والدین کو چاہیے کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی مسٹریٹمنٹ باہر ہو رہا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. بچہ کیوں اپنی جنگیں لڑے, ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا نا کہ وہ اپنی جنگیں خود لڑے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ دینا کہ اگر اس کسی نے تمہارے ساتھ کیا, آگے سے آپ بھی یہی کریں, یہ چیز بہت غلط ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر کبھی کبھی معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بیٹر کہ ماں باپ اسی وقت انٹروین کر جائیں ایٹ دا رائٹ ٹائم, بجائے اس کے کہ پھر آپ کچھ بڑا نقصان ہونے کا ویٹ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, آئیڈیلی اگر بات کی جائے تو ایک فیملی انوائرمنٹ میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہونے چاہیے, خاص طور پر جب آپ بچوں کو بڑھا رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, تو بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں بینگ اے مدر, جو بیسک پوائنٹس ہیں, کن کن ایسی چیزوں کا خیال رکھا جائے, یا پھر کون سی ایسی چیزیں جنہیں اوائڈ کیا جائے؟ کیونکہ آج کل بڑا یہ رائٹ اور رانگ کی جو ڈیبیٹ ہے, اس میں بھی بہت مشکلات ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہاتھی ہے جسے کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور وہاں اگر بچہ کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ اسے کنٹرول کیا جائے. تو کس طرح یہ بیلنس کریٹ کیا جائے فیملی سسٹمز کے اندر کہ جہاں بچے بھی امپاورڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رہے؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو شفقت, جس کی میں نے بات کی, اور دوسرا کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم ایز ہسبینڈ وائف آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے, بچہ وہی سیکھتا ہے کہ نہیں بات کرنی, بات کرنا بالکل کھانے کی ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے. کھانے کی ٹیبل ایک ٹائم ایسا ضرور ہو دن میں جب آپ سب ساتھ بیٹھیں, بات کریں کسی بھی چیز پر, ٹاپک ڈفرینٹ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ جو ہیں بچے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی کمیونیکیشن کریں جس سے وہ انیزی ہو رہا ہو. لیکن کیسے کی جائے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں جو گیجٹس ہیں ہم ان سے باہر نہیں نکلتے. نکلنا پڑے گا نا. جیسے آپ کھانے کی ٹیبل کی بات کر رہی ہیں تو اس میں بھی ہم سیل فونز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم کام کی سچویشن ہوتی ہے گھر پہ لے آتے ہیں. پیرنٹل کنٹرولز لگانے پڑیں گے نا. اگر ماں باپ خود نہیں فون یوز کریں گے کھانے کی میز پہ تو بچہ بھی نہیں کرے گا. اس میں اتنا رولز ہونے چاہیے نا کہ کھانے کی میز پہ بھائی کوئی فون یوز نہیں کرے گا, ہم آپس میں بات کریں گے. دوسری بات, کمیونیکیشن نیگیٹو اکیلے میں ہونی چاہیے, پازیٹیو سب کے سامنے ہونی چاہیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تعریف وہ کیا تعریف جو منہ پہ کی جائے پیٹھ پیچھے ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہے. ایوری ون وانٹس ٹو بی اپریشیٹڈ. تو ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی بچے کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرو, لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, اس کو آپ نے کسی بات پہ ڈانٹنا ہے یا کوئی کرٹیسزم ہے, وہ آپ اکیلے میں کریں تاکہ اس بچے کی سیلف اسٹیم نہ خراب. بالکل ٹھیک. اچھا, سیلف اسٹیم کی اگر بات, جیسے آپ نے مینشن کیا, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ہم اکثر اس کا خیال نہیں رکھتے, نہ صرف بڑے چھوٹوں کا, اور چھوٹے بڑوں کا بھی خیال نہیں کرتے اس چیز میں, اور اکثر فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اگر بہن بھائی کی آپس میں ہم مثال لے لیں یا بھائیوں کی مثال لے لیں, تو بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائی کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے, اور چھوٹا بھائی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بھی فیکٹرز ہیں, ہم اکثر اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سیکھا ہی ماں باپ سے یہ ہے, بڑوں سے اس نے یہ سیکھا ہے کہ چھوٹے کو دبانا ہے. ایگزیکٹلی, سپریس کرنے کی ایک وہ ہے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے. والدین بچوں کو ویسا ٹریٹ کریں جیسا وہ خود ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں, سمپل ایز دیٹ. تو بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ بھائی میری بھی آٹونومی ہے, میری رسپیکٹ ہے, مجھے میری سیلف اسٹیم کو
बहुत बूस्ट किया जाता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो भी छोटों के साथ फिर यही करेगा. इट इज़ अ साइकिल जो हमें शुरू से चलानी होगी. बच्चे को वैसा ही ट्रीट करें जैसा आप किसी और से ट्रीट होना चाहते हैं. वो उसमें और आप में कोई कमी नहीं है, उसके पास भी वही रिस्पेक्ट है जो आपके पास है. हम छोटे को लगता है कि भाई हम बड़े हैं तो हम डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, छोटा रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता. बिल्कुल ठीक. अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए, आजकल अगर यूथ और पेरेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक फॉर ग्रांटेड लेने का फैक्टर बहुत ज़्यादा, आंसर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बदतमीज़ी का जो फैक्टर है ना बच्चों की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है मुआशरे के अंदर. ख़ासतौर पे हमने ऐसी फैमिलीज़ में भी देखा है कि जहाँ वालिदैन बहुत हम्बल हैं लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं से सीख के आ गया है कि मुझे हर चीज़ का जवाब गुस्से में और बदतमीज़ी में देना है, जबकि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारी सोशल मोरल वैल्यूज़ भी इजाज़त नहीं देती. ऐसे में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह अगर सख्ती की जाएगी, आपने पहले भी कहा, तो हालात बिगड़ सकते हैं. किस तरह इस चीज़ को बेहतर बनाया जाए? बच्चे को रियलाइज़ कराना कितना ज़रूरी है? एक तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चा ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस से गुजर रहा है, हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है, इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते. बिल्कुल हम इसको रियलाइज नहीं करते कि अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है. बिल्कुल ठीक हम है. सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि वो दिखा क्या रहा है. हमारा रूट फोकस कॉज क्या तक पहुंचना बिल्कुल. ज़रूरी है. सही. हमारा फोकस है बिहेवियर. बहुत बार अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ, वो अभी छोटे हैं, अभी टीनेज में नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि अगर मैं उनसे सख्ती से बात करूंगी वो मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वही बात मैं उनसे मोहब्बत से करूंगी, थोड़ा कडलिंग करके करूंगी, वो फौरन मेरी बात मान जाएंगे. बिकॉज लैंग्वेज इज ऑफ लव. राइट. प्यार से आप कुछ भी करा सकते हैं किसी से भी. बिल्कुल ठीक है. ठीक. तो ये है कि बच्चों को आप एक तो उनको ये पता हो कि माँ बाप को पता है कि मेरे अंदर क्या जंग चल रही है. बिकॉज टीन एज में वो बहुत खतरनाक चेंजेस से गुजर रहा होता है. फिजिकली भी वो थोड़े चेंज हो रहे होते हैं, अपनी अपीयरेंस से वो बहुत इनसिक्योर हो रहे होते हैं. तो उसमें आप उनकी अंदर की, अगर वो थोड़ा सा बदतमीजी कर रहे हैं या थोड़ा लाउड हो रहे हैं, इग्नोर फॉर द मोमेंट, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा काम डाउन हो जाए, तूफान गुजर जाए, समझाना चाहिए. एग्जैक्टली. बिल्कुल ठीक है. तो उस वक्त हाइट ऑफ इमोशंस में उनको समझ नहीं आएगा, बट लेटर दे रियलाइज. हानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये बहुत वसी टॉपिक है, इसे मजीद भी डिस्कस करेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. हानिया काज़मी हमारे साथ मौजूद थी. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे. ये जो बारिश का सिलसिला जारी है, बहुत खूबसूरत बारिश है, लेकिन फिर अगर ये बारिश खुदा ना करे कि जहमत ना बनती दिखाई दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुश्किलात भी खड़ी हो गई हैं आवाम के लिए. मज़ीद कितना सिलसिला रहेगा, ऐसे भी डिस्कस करेंगे. कीप वॉचिंग डिबेट है. अगर उन लोगों को मालूम हो भी गया कि सलीम पाशा अपने भाई नजीब पाशा की जगह है, तो भी वो जरूर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पाशा, जवाब दो, मेरा भाई कहाँ है? जैसे ही दुश्मन तक पहुंचने लगते हैं, वो किसी भी तरह फरार हो जाता है. अपनी जिंदगी में मिलने वाले सबसे ज़हीन इंसान से बात कर रहे हो तुम. महसन पाशा. उस बड़े खेल का आगाज करो जो सबको रौंद डालेगा. आपको महल चलना होगा वजीर आजम पाशा. सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है. हमारे ही सामने कुछ खेल खेले जा रहे हैं. मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहता हूँ. बहुत बहादुर हूँ मैं. हमारे जाती मसाइल रियासती मसाइल से बढ़कर नहीं है. मेरा तुमसे आखिरी मुतालबा है, तख्त से उतर जाओ. महमूद पाशा महल भी नहीं आए सुल्तान मुअज्जम. कहाँ है महमूद पाशा? मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए. इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा. क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे. मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے, چونکہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم موسم کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ وہ جو بارش کا انتظار کافی ٹائم سے کیا جا رہا تھا, بالآخر وہ بارشیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. اور ایک بہت بڑا سپیل جو تھا وہ کراچی میں تو آیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور بلوچستان کے بھی علاقوں میں بہت تیز اور موسلا دھار بارش ہوئی ہے. بارش کا جو سلسلہ تھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی ٹائم سے, نہ سردیوں سے پہلے بارش ہوئی تھی, مونسونل رینز بھی اس دفعہ اتنی زیادہ نہیں تھیں اوور آل. تو پھر یہ جو سلسلہ ہے بارش کا, کتنے ٹائم تک رہے گا؟ یہ مزید زحمت تو نہیں بن سکتا عوام کے لیے یا قوم کے لیے؟ تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سردار سرفراز صاحب موجود ہیں, چیف میٹرولوجسٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, تھینک یو. سردار صاحب, بارش کا سلسلہ جو کہ موسٹ اویٹڈ تھا, کچھ دن پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا, ہمارے ساتھ جواد میمن صاحب بھی تھے, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک دو سپیلز ہیں جو کہ 30 کے بعد ایکسپیکٹڈ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو بارش آج یا کل ہوئی ہے شام میں, یہ مزید بھی جاری رہے گی یا اتنا ہی سلسلہ تھا اس کا؟ دیکھیں, یہ اسپیل جو ایک تو 28 سے شروع ہوا تھا, 28 جنوری سے. پہلے سے ہم بتا رہے تھے کہ 28 جنوری سے, کیونکہ آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ تقریباً 2 مہینے سے بارش نہیں ہوئی تھی, پورا دسمبر ڈرائی گیا تھا, اور جنوری کے بھی پہلے 27 دن بالکل ڈرائی گئے تھے. تو 28 جنوری سے آنورڈ ایکسپیکٹڈ تھی یہ, تو جیسے وہ شمالی علاقوں تک محدود تھی. اور یہ جو اس کے ساتھ دوسرا سپیل آیا جو 2 فروری سے داخل ہوا بلوچستان کے علاقوں میں, اور پھر کل کراچی میں توقع سے زیادہ بارش ہو گئی, بہت زیادہ بارش. جی, اتنی کی توقع نہیں تھی, اتنی اس طرح کے سپیل کی توقع بلوچستان کے کچھ ایریاز میں تھی. صحیح. اور بلوچستان میں بھی کیچ ڈسٹرکٹ میں اسی طرح کی تربت سائڈ پہ ادھر اسی طرح کا ہیوی سپیل ہوا ہے, اور پھر کراچی میں خاص کر بہت ہیوی سپیل ہوا رات کو. تو یہ آج تک ہے بیشتر جگہوں میں. سندھ پہ سے تو نکل جائے گا آج دوپہر تک. اب لائٹ رین ہے, کہیں پر ڈریزل ہے, خاص کر سائلی پٹی کے ساتھ ساتھ کراچی, ٹھٹھا اور بدین اور اس طرف, اور آگے حیدرآباد سے آگے عمر کوٹ اور میر پور خاص وغیرہ کی طرف. تو جو ہیوی اس کا پارٹ تھا نا, وہ تو نکل گیا ہے. اب لائٹ رین ہے, اور اپر جو ایریاز ہیں ہمارے نارتھ ایسٹ پاکستان, جیسے شمال مشرقی پاکستان, جو اسلام آباد, جیلم, سیالکوٹ, نارووال وغیرہ, لاہور سے اوپر ان علاقوں میں ہے ابھی. آج رات تک یا کل صبح تک یہ سپیل ہے, اور بارش جاری رہے گی. جی, اور بہت تیز بارش وہاں بھی ہوئی ہے. ہم نے سنا کہ فیصل آباد کے کچھ علاقوں میں ہوئی ہے, سیالکوٹ میں ہوئی, کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی ہے بارش بہت تیز. جی, تو اتفاق سے سب سے زیادہ کراچی میں ہو گئی ہے اسپیل کے نتیجے میں, جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ہاں, فورکاسٹ تو تھی رین اور وتھ تھنڈر اسٹارمز کی فورکاسٹ تھی, لیکن یہ کہ اتنا ہیوی اسپیل ہو جائے گا اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. اتنے ہیوی اسپیل کی ایکسپیکٹیشن بلوچستان سائڈ پہ زیادہ تھی. بالکل ٹھیک. اچھا, بلوچستان کی اگر بات کر لیں تو وہاں میں ابھی ایک خبر میری نظر سے گزری کہ جو ڈیمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس وقت اوور فلو کی سچویشن ہے, بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں. مزید سلسلہ بلوچستان میں جاری رہے گا, یا یہ جو سپیل تھا یہ نکل گیا, سندھ کی طرف آ گیا, اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ اور علاقوں کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ تو بلوچستان کی کیا صورتحال ہے آنے والے 1-2 دن میں؟ آنے والے دنوں میں تو ڈرائی ہے ویدر. جو اس کا ہیوی پارٹ تھا نا اسپیل کا, وہ تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جیسے 2 فروری سے بلوچستان میں داخل ہوا تھا, تو 2 اور 3 کو دونوں دن اچھی بارش ہوئی ادھر, اور کچھ علاقوں میں بہت تیز اسپیل ہوا, جیسے کیچ ڈسٹرکٹ اور اس سے ملکہ جو اوپر نوشکی وشکی کا علاقہ ہے ادھر. تو چونکہ اصل میں پہاڑی علاقہ ہے نا, تو جتنی بھی بارش مطلب اگر ماڈریٹ ٹائپ بھی ہو تو بھی جمع اگر پانی ندی نالوں میں اس طرح سے آ جاتا ہے. تو لیکن کچھ ایریاز میں بہت ہیوی اسپیل ہوا, لیکن اس کا زیادہ حصہ بلوچستان پہ تو بالکل آج ڈرائی ویدر ہے, وہاں سے تو نکل گیا ہے. اور اب اگلے پورا 1 ہفتہ کوئی ایسی خاص سگنیفیکنٹ بارش نہیں ہے پورے ملک میں. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب, سردی کی اگر بات کر لیں, جو سدرن ریجن ہے جیسے کوسٹل ایریاز ہیں, کراچی کے علاقے ہیں, بلوچستان کے علاقے ہیں, اس دفعہ سردی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. ہم نے دیکھا کہ آئی ہی نہیں. کوئی ایک ایسا دن بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ جہاں ٹیمپریچر اتنا زیادہ گرا ہو کہ ہم یوزلی جس کو سردی کہہ سکیں کہ واقعی آئی ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں ان میں سردی شدت اختیار کر گئی, جیسے ملتان کے کچھ ایریاز یا اس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز تھے, وہاں سے خبریں یہ تھی کہ اتنی زیادہ سردی ہے اس دفعہ کہ پچھلے سال بھی نہیں ایکسپیرینس کی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو امبیلنس ہوتا جا رہا ہے, کراچی سے بالکل غائب ہو گئی ہے, نارتھ کی طرف تھوڑی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے سردی. دیکھیں, اس میں ایک تو یہی جو اس طرح کا کوئی بارش کا اور برف باری کا سپیل جو ملک پہ سے گزرتا ہے نا, کوئی اس طرح کی ویو گزرتی ہے, تو اس کے بعد کولڈ ایئر عموماً زیادہ ایک طرح سے شدت کی کولڈ ایئر آتی ہے. تو ایک وجہ تو یہی رہی کہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ڈرائی ویدر رہا پورے دسمبر میں بھی, اور جنوری کے بھی موسٹ آف دا ڈیز ڈرائی ویدر رہا. تو اس لیے وہ کولڈ ایئر اس طرح سے خاص کر ساؤتھ میں
شمال میں تو یہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا سینٹرل پنجاب اور پھر ایون جنوبی پنجاب سے لے کر اوپر تک، بلکہ ہمارے اپر سندھ سے کہہ لیں یہاں سے شروع ہو گیا بالکل ٹھیک ہے صحیح. تو وہ بالکل الٹرا ڈرائی کنڈیشنز کی وجہ سے پورا ہائی پریشر ایریا کی فارمیشن تھی پورے ملک پر، تو وہ اس کے نتیجے میں ٹھنڈ جو فاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، فاگ بہت زیادہ تھی اور وہاں جو سردی بہت زیادہ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ دن کے ٹیمپریچرز بھی 6 8 10 اس سے اوپر نہیں جاتے تھے. اور کراچی میں تو رات کا ٹیمپریچر کم سے کم جنوری میں 10 تک ہی گیا، 10 سے نیچے نہیں گیا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بلوچستان میں بھی یعنی کوئی ایسی خاطر خواہ ویسٹرلی ویو نہیں آئی، تو اس کے نتیجے میں بلوچستان میں بھی کوئی بہت زیادہ سردی نہیں پڑی، یعنی -3 -4 کوئٹہ تک، ادروائز تو -10 سے نیچے چلا جاتا ہے، اور کلات میں خاص کر -8 اس طرح سے رہتا تھا. تو وہی ایئر جو ہے نا پینیٹریٹ کر کے کولڈ ایئر نیچے کراچی تک آتی تھی تو سردی زیادہ ہوا کرتی تھی. تو ایک وجہ تو اس کی یہ رہی کہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ اگر سردی کی شدت کی بات کریں تو یہ جو بارش ہے خاص طور پہ اب جو ہوئی ہے اس پہلا ہے، یوزلی کہا یہ جاتا ہے، ایک تاثر ہے جی کہ پتہ نہیں کتنی اس میں صداقت ہے آپ بتائیں گے، کہ اس طرح کی جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ آخری سردی کے کچھ آخری دن تھے، یہ سردی بھی ساتھ ہی لے جائے گی بارش، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اس میں ایکچولی ایریا وائز بہت ڈفرینس ہے نا ہمارے، یعنی ساؤتھ میں تو آپ دیکھیں کہ اب کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں تو تقریباً 15 تو ایوریج ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اس کا، پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں سارے، فیبروری کا ایوریج ٹیمپریچر 14.8 ہوتا ہے، تو جو جنوری کے مقابلے میں 3 ڈگری ویسے ہی آن ایوریج بڑھ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز کے لیے ڈفرینٹ ایک طرح سے وہ ہے. یہاں سے تو اب تقریباً ختم ہے سردی ساؤتھ سے نا، خاص کر کراچی ہو گیا اور جو لوور سندھ ہے، اس پہ سے اپر سندھ میں رات کی سردی کچھ نہ کچھ رہے گی ابھی، لیکن شمالی علاقہ جات میں ابھی رہے گی، ابھی فروری کے کم از کم 15-20 دن جو ہے. اسلام آباد کے نارتھ کے جو علاقہ ہے، کے پی کے شمالی علاقہ پہاڑی علاقے ہیں، اسی طرح سے گلگت بلتستان کشمیر، ادھر تو رہے گی ابھی کولڈ ویو رہے گی، اور خاص کر یہ اسپیل نکلے گا تو پھر اگلے جو 3-4 دن ہوں گے اس میں شدید سردی ہوگی پہاڑی علاقوں میں، خاص کر بلوچستان میں بھی شدید سردی کی لہر آئے گی اس میں. صحیح. اچھا مجھ سے ایک بڑا معصوم والا سوال کیا گیا کہ ایک بچہ ہی تھا جس نے مجھے سوال کیا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے یا جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں برف باری شروع ہو جائے یا پھر کراچی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایکسٹریم ہو جائے، کیونکہ وہ سردی جو کراچی ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا، ہم نے دیکھا تھا آج سے 20 سال پہلے اگر بات کریں تو کراچی کا موسم بہت ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، اب وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ اس کے بھی فیکٹرز ہیں یا اس کے ایڈورس افیکٹ بھی آ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ان دی فیوچر؟ دیکھیں ایڈورس یعنی برف باری کا ہونا تو ناممکن، وہ تو ناممکن ہے بالکل، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا جو ٹیمپریچر کا ٹرینڈ ہے نا وہ تو رائزنگ ٹرینڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ 2023 گرم ترین سال رہا پوری انسانی تاریخ کا، یعنی پچھلے 1 لاکھ سال کا کہا جاتا ہے اگر گرم ترین سال تھا. تو وہ ٹرینڈ تو پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں بھی ہم نے ابھی اینول رپورٹ چھاپی تھی چند دن پہلے، تو اس میں 2023 کی، تو اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ پورے پاکستان کا ایوریج ٹیمپریچر پچھلے سال بھی بڑھا ہے. اور پورے سال کی جو ایوریج ہوتی ہے نا وہ 0.5 بھی خاصی معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے جی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب جیسے کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور بالکل مطلب کنکریٹ کا ایک جنگل ہو گیا اربن، تو وہ آپ نے جیسے بات کی 20 سال پہلے کچھ اور ان گراؤنڈ بھی کچھ اور سچویشن بھی زیادہ تھی، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے درخت بھی کاٹ دیے بالکل. تو اب 20-25 سال بعد کچھ بالکل دوسری پوزیشن ہو گئی ہے، یعنی کچھ ایریاز ایسے تھے کہ 25-30 سال بعد 25-30 سال پہلے ہم دیکھتے تھے تو بالکل بیرن لینڈ ہوتی تھی، اس پہ کنسٹرکشن نہیں تھی، کچھ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ایڈ اپ کر دیتی ہیں اس میں، اس کے آپ کی جو لوکل کلائمیٹ ہوتی ہے، لوکل میٹرولوجی ہے اس میں. اچھا سردار صاحب، چونکہ یو آر دا پرسن، آپ کے زبان سے نکلے گی تو میرا خیال کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے، اس کے لیے ایک احتیاطی تدابیر ہونی کیا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب جو موسم ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو سائیکل ہے یہ ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کلیکٹیولی ایز اے نیشن، کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں، یا خود جو چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل سٹیپس اگر ہم بھی لینا چاہیں تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا موسم تو ایٹ لیسٹ سائیکل تو ڈسٹرب نہ ہو اس کی؟ جی دیکھیے، یہ ایکچولی تو جیسے پورے گلوبل لیول پہ ایک طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز اور جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز آپ کم سے کم کریں، اور اس کی وہ اسی طرح سے کم ہو سکتی ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں. تو
تو لوکلی بھی ہمیں یہ ہے کہ ہم مطلب گاڑیوں میں جو ایندھن استعمال کرتے ہیں اگر اس سے کوئی آلٹرنیٹ الیکٹریکل وہیکلس پہ وہیکلز چلے جائیں آپ ابھی تو ٹرینڈ اس میں شروع سے- ہو گیا تھوڑا جی، بہت. ہاں جی پھر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک آدھ دن کوئی کار فری ڈے منائیں آپ تو صحیح، شہروں چلائیں میں- نا، بالکل. چلائیں نہیں، کوئی ایسی زبردست. چھٹی کر لیں گھروں میں بالکل ٹھیک رہیں. ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے دیکھا تھا کووڈ کے دوران ہاں کیسی کلین اوزون بھی ریپیئر ہونا شروع ہو گیا تھا. جی نیٹ اینڈ کلین، یعنی clean ماؤنٹ ایوریسٹ کو لوگ دور سے دیکھ رہے تھے دیکھ کہ پا رہے تھے، اتنا صحیح. کلین اور Vision بھی clear تھا آپ نیٹ کا، اینڈ جی. کلین انوائرمنٹ ہو گئی تھی. تو اس صحیح. کی وجہ یہ تھی کہ سب کچھ ایک طرح سے لاک ڈاؤن تھا، گھروں میں بند تھا. محسوس تھے سارے لوگ اور جی بند تھے. تو بالکل اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم کیا جائے، کوئلے کا، گیس کا اور اس کا جو فضل فیول ہے نا اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی وہی مطلب سیکنڈ کیٹیگری یا تھرڈ ریٹڈ کیٹیگری کا ایندھن یا پیٹرول گاڑیوں استعمال میں ہوتا ہے، استعمال صحیح. کرتے ہیں. یورو 5 یا یورو 6 کوالٹی کا ہم استعمال کریں گو کہ ہمیں افورڈ ہو سکتا ہے، لوگ کہیں نہیں کر سکتے، لیکن صحیح. یہ کہ آپ کے ماحول کو کم از کم وہ کچھ نہ کچھ بہتر کر دے لیکن گا. آئی تھنک وہ افورڈیبلٹی میں تھوڑا پھر لوگ نکلنا بھی کم کر دیں کریں گے گے، جی. باہر، کیونکہ وہ کہیں گے احتیاط کرنی چاہیے، کم استعمال بالکل. کریں. ابھی جو پنجاب جی. میں آپ نے پچھلے اس میں ہم دیکھتے رہے نا کہ فاگ اور پھر اس سے پہلے اسماگ ہوتی جی، رہی جی، ہے، جی. تو اس میں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ میں کہ کوئی 43% کنٹریبیوشن تو ٹرانسپورٹ کی ایمیشنز کا ہے اس میں جو پولوٹنٹس ہیں. تقریباً 50% ہی سمجھ لیں اس کو، جی یعنی ہاں بالکل. میجر جو اسٹیک ہے وہ اس کا ہے. ہاں 43% اس کا اور 25% انڈسٹریز کا. صحیح صحیح. تو یعنی کوئی 68-70% تو یہی بن جاتا ہے. تو ان دو چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی کوالٹی کا ایندھن استعمال کریں، گاڑیوں کی فٹنس بہت اس طرح اس کے سے ٹیسٹ کراتے رہیں. بالکل ریگریسلی صحیح. چیک ہو جی. اور پھر انڈسٹریز میں ایسے ٹریٹمنٹ لگائے جائے، ایسی کی جائے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا پولوٹنٹس کا اخراج کم سے کم ہو. تو کچھ نہ کچھ کنٹرول اس طرح سے کیا جاتا ہے. پھر ٹری پلانٹیشن جو ہے اس کی طرف بھی اب رجحان ہم نے دیکھا، درمیان میں ایک بوم آیا تھا، پھر یہ کم ہوتا جا رہا ہے تھوڑا سا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کو تو ایمرجنسی بیسس پہ اس کی طرف نظر کرنی چاہیے؟ بالکل، یہ تو بات بہت اچھا، میں اسی طرف جا رہا تھا. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو اس سے کوئی آپ دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ تو اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. صحیح صحیح. تو اس طرح کی مہمیں چلنی چاہیے کہ ٹری پلانٹیشن تو میسو قسم کی، اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی دور ہو، یہ چلتا رہنا چاہیے، سال بھر چلتا رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور بہت ایریاز ہیں ایسے کہ آپ ٹراپیکل جو کنٹریز ہیں نا ان میں چلے جائیں. میں پچھلے دنوں چائنا کے ان کے کوسٹل سٹی اس میں گیا ہوا تھا. تو یعنی ایون جو آپ کی فلائی اوورز ہیں، جو اوور ہیڈ بریجز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن ہے، ان کے نیچے کوئی جگہ ہمیں خالی نظر نہیں آتی. تو وہی یہی چیز جو ہے نا فضا کو آپ کی. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو تو کنٹریکٹر کو باؤنڈ کیا جائے کہ اتنا % آپ نے یہ گرینری کرنی ہے. جی ہاں، یہ گرین بیلٹ آپ نے بنانی ہے اور اتنے کلومیٹر کے ساتھ آپ نے اتنے درخت لگانے ہیں تو آپ کو کنٹریکٹ ملے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سردار صاحب، آپ وقت نکالتے ہیں. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً تھوڑا بہت اطمینان آیا ہوگا کہ بارش کا یہ اسپیل تھا، لیکن بہرحال جی کہ بارش ضروری بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے ہم نے ڈرائی ویدرز دیکھے اس میں بہت مشکل صورتحال تھی. اس دعا کے ساتھ کہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہی رہے، ہمارے لیے مشکل نہ کھڑی ہو. آن دیٹ نوٹ جی آپ سے دیتے ہیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.